बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ अंजला इरफान। आप तमाम लोगों को खुशामदीद। रमज़ान करीम की खुसूसी सहर ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, आज हम बात करने चाह रहे हैं एक ऐसे मौजू पे जिस पर बात करने की, जिस पर आगे ही लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तलाक़ के बढ़ते हुए रुझानात, मुआशरे में इसकी वजूहात क्या हैं और क्यों आजकल हम देखते हैं कि रुझानात तलाक़ के बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और अभी रिसेंटली एक सर्वे करवाया गया जिसमें पाकिस्तान के अंदर तलाक़ की जो शरह है वो 35% रिकॉर्ड की गई, यानी हर 100 में से 35 शादियों का जो अंजाम है वो तलाक़ में होता है। हमारे दीन ने इसकी इजाज़त तो दी, लेकिन वो कौन से हालात हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर तलाक़ का हक़ इस्तेमाल करने का कहा गया। अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे नापसंदीदा चीज़ तलाक़ को करार दिया गया और कहा गया कि जब कोई भी शौहर अपनी बीवी को तलाक़ देता है तो उससे ज़मीन जो है वो लरज़ जाती है और ये चीज़ अल्लाह ताला को सबसे नापसंदीदा चीज़ों में से एक चीज़ है। तो हम इस पर बात का आगाज़ करते हैं और हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। मौलाना जाहिद हुसैन साहब को हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसके अलावा आज हमें नाथवा भी ज्वाइन कर रहे हैं। मारूफ नाथवा हैं कारी मोहम्मद फयाज़ चिश्ती साहब, उनसे हम कलाम भी सुनेंगे, लेकिन पहले मौजू पर आ जाते हैं। मौलाना साहब, हम बात कर रहे हैं तलाक़ के बढ़ते हुए रुझानात के हवाले से, तो सबसे पहले बता दें कि आज कल के दौरे हाजिर में हम ये देखते हैं कि तलाक़ की शरह जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और छोटी छोटी बातों पे तलाक़ हो जाती है। हमारे दीन ने कौन सी चीज़ें कही हैं कि आप तलाक़ का हक़ इस्तेमाल कर सकते हैं इन पे, और किन चीज़ों पे नफ़ी फरमाई है? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये जो आज का मौजू है ये बहुत अहम मौजू है और मुआशरे के एतबार से जो आजकल के हालात हैं उसमें इस मौजू की अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसमें सबसे बुनियादी चीज़ वो हमने ये देखनी है कि तलाक़ है क्या चीज़। तलाक़ दरअसल ये इरादतन निकाह को ख़त्म करने का एक तरीका है। अच्छा। तो जब ये तलाक़ जो है वो एक निकाह को ख़त्म करने का एक तरीका है तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि निकाह क्या चीज़ है, निकाह का जो मकसद है वो क्या है। तो निकाह तो एक आम सी चीज़ है, हर बंदा इसको समझता है। अब मुआशरे में ये एक आम सी चीज़ है, हर बंदे के जहन में है कि ये निकाह क्या है। लेकिन एक चीज़ जो जहनों के अंदर लोगों के नहीं होती वो ये है कि लोगों को निकाह के मकसद के बारे में नहीं पता है कि निकाह का जो मकसद है वो क्या है, शरीयत की मंशा निकाह के अंदर क्या है, दीन इस्लाम की जो मंशा है वो निकाह में क्या है। तो जो निकाह का मकसद है वो है नौए इंसानी की मुहज़्ज़ब अंदाज में बका जी। ये जो है निकाह का दरअसल जो है ये इसका मकसद है। अब इससे रिलेटेड एक दूसरी चीज़ आ जाती है कि निकाह तो हो गया, अब निकाह को बरकरार भी रखना है। बिल्कुल। तो निकाह को बरकरार रखने का मकसद क्या है, वो शरीयत को जो इसकी मंशा मतलूब है, जो हमारे दीन को जो इसकी मंशा मतलूब है वो ये है कि जब निकाह हो गया, नौए इंसानी की बका का जो मकसद था उसका एक ज़रिया निकाह को बनाया गया। तो अब निकाह को बरकरार रखने का जो मकसद है वो है नौए इंसानी की जो परवरिश है वो मुहज़्ज़ब अंदाज में हो। मीन्स के नौए इंसानी की मुहज़्ज़ब अंदाज में परवरिश जो है वो निकाह को बरकरार रखने का मकसद है और यही जो है वो शरीयत को मतलूब है। अब आ जाते हैं इससे अगले स्टेज के ऊपर कि जैसे आपका आज का मौजू था कि तलाक़ जो है वो इसके रुझान है, ये है। तो वो जब ये निकाह का मकसद हमने समझ लिया, अब इसी चीज़ को इरादतन ख़त्म करने का नाम जो है वो तलाक़ है। तो अब आप ये देखें कि इतना बड़ा मकसद कि नौए इंसानी की मुहज़्ज़ब अंदाज में बका हो, नौए इंसानी की एक फ़र्द की एक मुहज़्ज़ब अंदाज में परवरिश हो, इतने बड़े मकसद को और इतनी बड़ी चीज़ को एक लफ्ज़ तलाक़ के ज़रिए ख़त्म कर दिया जाता है। तो यहीं से ही एक मुहज़्ज़ब, एक सलीम व तबा आदमी समझ सकता है कि ये जो तलाक़ है ये कितनी बुरी चीज़ है। तो इसमें अब आप ये देखिए कि दो चीज़ें, जैसे निकाह और तलाक़ ये दोनों जुड़े हुए हैं। तो शरीयत ने निकाह के अंदर जो है वो तरगीब दी है, हुक्म दिया है, निकाह का शौक़ दिलाया है। निकाह बाज़ मकामात पर, जैसे कि शार बुखारी हैं जिन्होंने बुखारी शरीफ की एक मशहूर शरह लिखी, हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी, वो जो कुरान मजीद के अंदर एक आयत है फ़नकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा, वो इससे मुराद ये लेते हैं कि यहाँ निकाह का जो हुक्म है वो वाजिब के एतबार में है।
کہ نکاح جو ہے وہ ضروری چیز ہے۔ اسی طرح شریعت میں نکاح کی ترغیب دی گئی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح جو ہے یہ میری سنت ہے، اور میرے سے جو پہلے انبیاء گزرے یہ ان کی بھی سنت ہے۔ اور اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ نکاح جو ہے یہ میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ اور اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اہلیت رکھتا ہو وہ نکاح کو ضرور کرے، کیونکہ یہ نکاح کو نیچی رکھنے والی اور حدیث شریف کا جو مفہوم ہے اس اعتبار سے کہ یہ آپ کے ایمان کو بچانے والی چیز ہے۔ تو نکاح کی ترغیب دی گئی، اس کا حکم دیا گیا، اس کا شوق دلایا گیا، بعض حالات میں اس کو واجب قرار دے دیا گیا، جبکہ اس کے جو پیرالل چیز ہے طلاق، اس سے ڈرایا گیا، اس کی حوصلہ شکنی کی گئی، اس کو پسندیدہ قرار نہیں دیا گیا۔ جیسا کہ ابھی آپ نے جو ہے وہ شروع میں بتایا کہ طلاق جائز چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز ہے، اس کو ابغض المباحات کہا گیا ہے کہ جائز چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ عمل جو ہے وہ طلاق کا ہے۔ اور اسی طرح طلاق کی حوصلہ شکنی کے اندر جو ہے علماء لکھتے ہیں کہ طلاق جو ہے اگر کوئی بندہ بے وجہ بغیر کسی وجہ کے یا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق دیتا ہے تو وہ غضب الہی کو دعوت دیتا ہے۔ اور اسی طرح ایک جیسا کہ آپ بتا رہے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ نکاح کرو اور طلاق نہ دو، کیونکہ طلاق جو ہے جب کوئی مرد جو ہے کسی عورت کو طلاق دیتا ہے اس سے اللہ کا جو عرش ہے وہ لرز اٹھتا ہے، یعنی یہ اتنی ناپسندیدہ چیز ہے۔ تو ایک طرف نکاح کا شوق دلایا گیا اور ایک طرف جو ہے وہ طلاق کی حوصلہ شکنی کی گئی، تو اس سے ہمیں جو ہے شریعت کی ایک منشا سمجھ میں آتی ہے کہ شریعت کے اندر نکاح کو برقرار رکھنے، اس کے دوام اور اس کا جو استمرار ہے وہ مطلوب ہے۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، یہ بھی بتا دیں کہ اگر طلاق جیسی چیز جائز بھی قرار دی گئی، کیونکہ آپ نے کہا کہ جائز چیزوں میں ناپسندیدہ چیز ہے طلاق، تو پھر کون سے حالات ہیں جن میں طلاق دینے کی اجازت ہے؟ کون سے حالات ایسے میاں بیوی کے درمیان پیدا ہو جائیں کہ بیوی کو بھی حق حاصل ہے، جیسے خلا کے طور پہ وہ اس کو اپیل کر سکتی ہے اور شوہر بھی پھر طلاق دے سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ جو سوال آپ نے کیا بڑا اچھا سوال ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم پہلے اس کی بنیادوں کی طرف جانا ہوگا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے ابھی ساری ایک تفصیل جو ہے وہ اپنے ناظرین کی خدمت میں گوش گزار کی کہ نکاح کیا ہے، طلاق کیا ہے اور شریعت کی اس میں منشا کیا ہے۔ اب سوال یہ کرنا کہ ڈائریکٹ یہ اس نہج پہ ذہنوں کو لے جانا کہ جی کون سے ایسے اسباب ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ طلاق ہو سکتی ہے، اس سے پہلے کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس سے پہلے کی بہت ساری چیزیں یہ ہیں، میں جیسے بات کر رہا تھا اسی کے تسلسل میں آپ یہ دیکھیں کہ نکاح کی اہمیت، پھر طلاق کی حوصلہ شکنی، اب اس کے تیسرے سٹیج میں آئیں کہ فرض کریں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ میاں بیوی کا مزاج نہیں مل رہا یا کوئی ایسی بات ہے، اس پر بھی شریعت میں یہ بات کی گئی ہے کہ آپ ایک دوسرے کو برداشت کرو۔ یہاں صبر کا دامن جو ہے وہ تھامنے کا جو ہے وہ اس میں حکم دیا گیا ہے کہ، اور قرآن مجید میں بلکہ یہ آیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو عورتیں ہیں ان کی بعض چیزیں آپ کو ناگوار گزرتی ہوں، آپ کو ناپسند ہوں، لیکن آپ ان چیزوں کو برداشت کرو، اس میں ہو سکتا ہے اللہ رب العزت نے آپ کے لیے بہتری رکھی ہو۔ اسی پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا، 18ویں صدی کے ایک بزرگ ہیں، ان کا نام ہے مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ صوفی سلسلے کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے۔ ان کی طبیعت میں بہت زیادہ نفاست تھی، وہ نفیس و طبع شخصیت تھیں، یہاں تک کہ اگر ان کے سامنے دسترخوان لگایا جاتا، اگر اس دسترخوان کی کوئی جو ہے وہ تھوڑا سا اگر کوئی اپنی جگہ سے وہ ٹیڑھا ہوتا تو ان کی طبیعت پر بہت زیادہ گرانی گزرتی تھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس لیول کے نفیس و طبع انسان تھے، لیکن جو ان کی اہلیہ تھیں وہ ان کے مزاج کے بالکل برعکس تھیں، کہ ان کا مزاج جو ہے اتنا نفیس اور وہ ان کے مزاج کے بالکل برعکس۔ اس کی تفصیل جو ہے وہ کتابوں میں لکھی، آپ پڑھیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ تو ایک دفعہ ایک ان کے مرید ان کے پاس آئے اور انہوں نے اپنے شیخ سے عرض کی کہ آپ جو ہے ماشاءاللہ اللہ پاک نے آپ کو اتنی نفاست سے نوازا ہے
اور آپ کی جو اہلیہ ہیں وہ آپ کے مزاج کے بالکل برعکس ہیں، اور اس کی وجہ سے بعض اوقات آپ کو مشکل اور تکلیف ہوتی ہے، تو آپ جو ہے ان کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ آپ ان کو طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ جی تو اس پر جو ہے وہ مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ نے جو جملہ ارشاد فرمایا اس میں ہم سب کے لیے ایک سبق ہے۔ انہوں نے اپنے مرید کو یہ بات کی کہ یہ جو میری بیوی کی وجہ سے مجھے پریشانی یا دکھ یا تکلیف پہنچتی ہے، اس پر جو میں صبر کرتا ہوں، اس چیز کو جو میں برداشت کرتا ہوں، شاید اللہ رب العزت نے مجھے روحانیت میں جو مقام ادا کیا ہے اس کی مین وجہ یہی ہے۔ تو ہمارے بزرگوں کا جو ہے ان حالات کے اندر عمل یہ رہا ہے۔ اچھا، تو اب اس میں یہ ہے کہ اگر پھر بھی کوئی اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، کوئی ایسی وجہ آ جاتی ہے کہ بندے کو جو ہے وہ لگتا ہے کہ مجھے اب طلاق دے دینی چاہیے، تو یہاں اب دیکھنے کی چیز ہے کہ یہاں شریعت ہمیں کیا کہہ رہی ہے۔ وہاں بھی شریعت حتی الوسع کوشش کر رہی ہے کہ یہ گھر نہ ٹوٹے، کہ ایک بندے نے اگر ذہن میں یہ سوچ لیا ہے کہ اب میری جو ہے میری اہلیہ سے نہیں بنتی، میری بیوی سے نہیں بنتی، مجھے اب اس کو چھوڑ دینا چاہیے، تو شریعت نے یہاں بھی اس کو چھوڑنے کا جو راستہ بتایا ہے اس کے اندر اگر آپ گہرائی سے مطالعہ کریں تو پھر بھی شریعت کو یہ مطلوب ہے کہ یہ دونوں آپس میں کسی طرح ان کی جو ہے وہ طلاق واقع نہ ہو، بلکہ یہ باہم خوش رہیں۔ اب وہ کس طرح، اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ شریعت کے اندر مرد کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ عورت کو اکٹھی 3 طلاق کبھی نہ دے، عورت کو 3 طلاق کبھی نہ دے۔ اب یہ کیوں ہے؟ اگر طلاق دے تو کیسے دے؟ اس میں یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اس کو 1 طلاق دے۔ اب جب اس کو 1 طلاق دے دی تو اب اس کے بعد اس کا عدت کا دورانیہ جو ہے وہ علماء نے اس کی تفصیل لکھی ہے، تو وہ پڑھ لینی چاہیے ہر مسلمان کو، کہ وہ عورت اس مرد کے گھر میں گزارے گی، اور پہلی طلاق کے بعد بغیر کسی نکاح کے مرد کو یہ اختیار دیا ہے کہ عورت اگر چاہے یا نہ چاہے آپ اس سے رجوع کر سکتے ہو۔ تو یہاں جو ایک ابتدائی قدم اٹھانے کی مرد کو اجازت دی ہے، اس کے پس پردہ بھی شریعت کی منشا یہی ہے کہ ان کا گھر نہ ٹوٹے۔ نظر ثانی کی مہلت، نظر ثانی کی ایک مہلت دے دی گئی ہے۔ جو فیصلہ لیا اس پہ ایک دفعہ آپ خود غور و فکر کریں، اپنا جو ڈیسیژن ہے وہ آپ چینج بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین میں بریک لینی ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، اور ابھی بریک کے دوران ہی ہمیں جوائن کیا پروفیسر نجم الدین صاحب نے۔ پروفیسر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پروفیسر صاحب، آج ہم بات کریں طلاق کے بڑھتے ہوئے رجحانات کے حوالے سے۔ آپ کے آنے سے پہلے، بریک پہ جانے سے پہلے مولانا صاحب نے اس پر بڑی حد تک روشنی فرما دی کہ کن حالات میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ طلاق کی اجازت ہے۔ آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ یہ بتا دیں کہ یہ بہت سارے لوگ اعتراض بھی اس پہ اٹھاتے ہیں کہ اگر نکاح علل اعلان کیا جا رہا ہے، چرچا اس کا کیا جا رہا ہے، تو طلاق بند کمرے میں کیوں ہو جاتی ہے؟ اس کا اعلان کرنا کیوں ضروری نہیں ہے؟ اس پہ ذرا روشن ڈال دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ ہمارا ٹاپک آج کے معاشرے کا بہت ہی اہم ٹاپک ہے، کیونکہ موجودہ دور کے اندر نہ صرف ہمارے مسلمان بھائیوں کے ہاں یا اسلامی ممالک میں، بلکہ غیر اقوام اور غیر مذاہب کی ممالک کے اندر بھی طلاق کا رجحان از حد بڑھ چکا ہے۔ جو غیر مذاہب کے ہیں، کرسچن ہیں یا جیوش ہیں، ان کے تو اپنے اسباب ہوں گے جن کی بنا پر طلاق کا وہاں پر رجحان بڑھ رہا ہے، اور اس کا بنیادی سبب جو ہے وہ اگر ہم تلاش کریں تو وہاں کی جو آزادی اور بے راہ روی ہے وہی بنیادی سبب بن رہا ہے ان کے اس خاندانی نظام کو ختم کرنے کا اور طلاق کے بڑھتے ہوئے رجحانات کا۔ جہاں تک ہمارے اسلامی معاشرے کا تعلق ہے، اسلامی معاشرے کے اندر مسلمان خواہ کتنا ہی عمل کے لحاظ سے وہ پست درجے پر ہو، لیکن پھر بھی جو ایمان کی روشنی اور ایمان کا نور اس کے سینے کے اندر ہوتا ہے، اس کی بنا پر وہ بہرحال اس چیز کو مد نظر رکھتا ہے اپنے دنیا کے معاملات میں بھی، دین کے معاملات میں بھی، کہ کہیں میرے رب کی نافرمانی مجھ سے نہ ہو جائے۔ یہ اسلام کی ایک پہچان ہے کہ جو بندہ مومن
اپنے خاندانی نظام کے اندر اور خاندانی معاملات کے اندر بھی اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کو اور ان کے احکام کو مد نظر رکھ رہا ہے، وہ بڑی حد تک ان چیزوں سے بچ جاتا ہے جن سے اسلام نے جو ہے وہ بچنے کا حکم دیا ہے۔ خاص طور پر اگر ہم طلاق کے حوالے سے دیکھیں تو طلاق آزادی تو ہے عورت کے لیے، لیکن یہ آزادی اتنی ناپسندیدہ قرار دی گئی ہے اسلامی معاشرے کے اندر کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جائز کاموں میں سے جو سب سے ناپسندیدہ کام ہے وہ طلاق دینا ہے۔ وہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ معاشرے کے جو دو اکائیاں مل کر ایک خاندان بنا رہی ہیں، ان اکائیوں کو اپنی پوری زندگی کے اندر ایک رہنا چاہیے، اس کے اندر کوئی دراڑ نہیں پڑنی چاہیے۔ جس وقت نکاح ہوتا ہے اس وقت بے شک اس کا اعلان ہوتا ہے اور اس کے بارے میں پورے معاشرے کے اندر آگاہی ہو جاتی ہے، لیکن بنیادی سبب جو بعد میں طلاق کا بنتا ہے وہ اس کا سبب جو ہے وہ نکاح کے وقت ہی پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ دیکھیں ہمارے ہاں جو رشتہ کیا جاتا ہے لڑکی کے ساتھ لڑکے کا طے کیا جاتا ہے، اس وقت دنیاوی جاہ و عشمت، مال و منال اور اس طرح کی چیزیں، ماڈرنزم، یہ چیزیں دیکھ کر جو ہے وہ رشتہ کیا جاتا ہے۔ لڑکے کی والدہ یا اس کے گھر کے افراد جو ہیں ان چیزوں کی طرف ان کی توجہ زیادہ ہوتی ہے، جس کی بنا پر وہ بندھن جو اس وقت ہوا ہے جو ذاتی اور دنیاوی منفعت کی بنا پر، مال و منال کے فائدے کی بنا پر جو ہے وہ طے ہوا تھا، اس کے اندر دراڑ آنا لازمی ہے۔ کیوں کہ اس کی بنیاد ہی کمزور ہے۔ وہ دیوار جو کھڑی کی گئی ہے اس دیوار کی بنیادیں کمزور ہیں، اس دیوار نے دراڑیں اس کے اندر آئیں گی اور وہ دیوار کسی وقت جو ہے وہ گر جائے گی۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی عورت کے ساتھ رشتہ کرتے ہوئے عمومی طور پر 3 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ جب بھی رشتہ کیا جاتا ہے 3 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ اس عورت کا حسن و جمال ہے، اس کی وجہ سے بعض اوقات انسان جو ہے وہ اس رشتے کا طلبگار ہوتا ہے، یا اس کا مال و منال ہے، پھر حسب و نسب ہے، اور پھر دین ہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جب رشتہ کرنے لگو تو اس وقت سب سے زیادہ ضروری چیز جو تمہیں دیکھنے کی ہے رشتہ طے کرنے کے لیے، وہ اس کے دین کو دیکھو کہ دین کے معاملات کے اندر وہ لڑکی یا وہ عورت اس کا رویہ کیا چل رہا ہے، کیا وہ دینی ماحول کو سمجھ رہی ہے، دین کے احکام کو سمجھ رہی ہے، اس پر جو ہے وہ اپنی بساط کے مطابق عمل کرنے والی ہے، تو وہ نیک اور شریف بیوی آپ کے لیے ثابت ہوگی۔ اور اس کے ساتھ جب نکاح کیا جائے گا، مال و منال کو چھوڑ کر، حسب و نسب کو چھوڑ کر، اس کے تقوی اور اس کی پرہیزگاری اور اس کی دینداری کی بنا پر جب کیا جائے گا تو وہ ایک مضبوط بنیادیں فراہم کر دے گا، جس سے معاشرہ جو ہے وہ معاشرے کی یہ خاندان والی اکائی جو ہے یہ خراب نہیں ہو سکتی۔ پروفیسر صاحب اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ عموماً ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے جب نکاح طے کیا جاتا ہے بزرگ حضرات کر دیتے ہیں تو لڑکی یا لڑکی کی مرضی جاننا اتنا ضروری وہ نہیں سمجھتے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ وجوہات بھی آگے جا کے طلاق کی صورت میں ہم اس کی نتیجہ دیکھتے ہیں؟ مختصر بتائیں۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بنیادی سبب بن جاتا ہے، اور اس میں ہمیں سیرت طیبہ سے رہنمائی ملتی ہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاں نام کی خاتون اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، رشتہ اس کے ساتھ طے کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ کیا اس سے تمہارا کوئی علیق سلیق یا کوئی گفتگو ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میرا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا۔ گھر کے افراد ہی، جس طریقے سے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، گھر کے افراد ہی جو ہیں انہوں نے میرے لیے اس رشتے کو پسند کیا ہے، تو میں آپ سے عرض کرنے کے لیے آیا ہوں کہ کیا میں یہ نکاح کر لوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ تم اس کے ساتھ ملاقات کر لو، اس کو دیکھ لو، کیونکہ جس وقت آپ نے دیکھا، ملاقات ہو گئی شرعی حدود کے اندر، شرعی حدود کے اندر جب ملاقات ہو گئی، آپ نے دیکھ لیا، اس کے ویوز کو آپ نے جان لیا، آپ کے بارے میں اس نے جان لیا، تو اس وقت جو انتہائی سمجھداری کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ نکاح ہوگا، اس نکاح کے اندر پائیداری پائی جائے گی۔ اور جس وقت جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ والدین یا رشتہ دار رشتہ کروا دیتے ہیں، بعض اوقات لڑکیوں کے بارے میں تو عموماً یہ بات پائی جاتی ہے کہ ان سے پوچھا نہیں جاتا،
بعض اوقات لڑکوں کے حوالے سے بھی یہ بات پائی جاتی ہے کہ ان سے ماں اور جو ہے وہ بہنیں اس کی وہ پوچھتی دریافت نہیں کرتی، بس گئی کسی گھر میں گئی اور رشتہ پسند آ گیا اور آ کر اعلان کر دیا کہ ہم تو تمہارے لیے وہاں سے رشتہ طلب کر آئے ہیں، مانگ آئے ہیں اور رشتہ طے ہو گیا ہے۔ ایسی صورتحال کی بنا پر ہی آگے پھر جو ہے وہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، آپ کو بھی شامل گفتگو کر لیں۔ اچھا، میری سوال کے 2 پوائنٹس ہیں، اگر آپ دونوں پہ مختصر روشنی ڈال دیجئے۔ ایک تو یہ چیز کہ جب کسی بھی عورت کو طلاق ہوتی ہے تو معاشرہ اس کے ساتھ جو رویہ روا رکھتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ تو آلریڈی وہ پین میں ہے، گھر ٹوٹنے کی تکلیف، بہت ساری چیزیں، پھر معاشرے کا رویہ، معاشرہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتا۔ پھر دوسری وہ کیٹیگری ہوتی ہے خواتین کی جو کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق لے لیتی ہیں، پھر کوئی رنج بھی نہیں ہوتا، کوئی غم بھی نہیں ہوتا، تو ان کے لیے بھی شریعت نے کیا حکم دیا ہے، مختصر بتا دیں۔ اس میں یہ ہے کہ جو سوال آپ نے کیا یہ بڑا اہم سوال ہے، ناظرین کی اس طرف توجہ آپ نے مبذول کرائی۔ اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ ہمارے ہاں شادی کی جو بنیادیں ہیں وہ ڈالی جاتی ہیں، یعنی رشتہ ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ نکاح ہے، شادی کی ہے، تو اس دوران اگر لڑکا اور لڑکی دونوں کو نکاح کا مقصد اور پھر اس کو برقرار رکھنے کا مقصد اور اس پر جو اللہ رب العزت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی ترغیب دی ہے، اس کو برقرار رکھنے کی جو ہے وہ خوشخبری ہے، وہ اگر ساری تعلیمات اگر لڑکا اور لڑکی کو پڑھا دی جائیں اور ان کو سمجھا دیا جائے کہ آپ ایک کس مقدس بندھن کی طرف جا رہے ہیں، تو ہماری شریعت کے اندر ایک ایک چیز کو جو ہے وہ مکمل طور پر واضح طور پر سمجھا دیا گیا۔ اگر کوئی سمجھنے والا ہو، جیسا کہ میں ایک چھوٹی سی چیز آپ کو عرض کر دوں کہ اس میں جیسا کہ قرآن مجید کی آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ انسانی مزاج ہے کہ مجھے کوئی ایسی بات ہے جو مجھے اپنی بیوی کی پسند نہیں ہوگی، میری بیوی کو کوئی ایسی میری عادت ہوگی جو اس کو پسند نہیں ہوگی، یہ تو ایک انسانی فطرت ہے۔ تو اس کا اب حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ تو نہیں ہے کہ طلاق لے کے چلو بھی علیحدہ، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اس پر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس کی کوئی عادت پسند نہ ہو، تو تمہیں اس پر جو ہے وہ صبر کرنا چاہیے۔ اور میں نے جو ہے وہ پروگرام کے شروع میں آپ کو اس پر ایک واقعہ بھی سنایا ہے، آپ کو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے آپ کے لیے بھلائیاں رکھی ہیں۔ بالکل، تو یہ ہے اس میں اصل چیز جو ہے وہ دین سے دوری ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی ہمیں بریک پہ جانا ہے۔ بریک پہ جانے سے پہلے محمد فیاض ہمارے ساتھ ہیں، ان سے پہلے کلام سنتے ہیں، پھر بریک پہ جائیں گے۔ رمضان کریم، رمضان کریم۔ ویلکم بیک ناظرین۔ مولانا صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خاندان طلاق کی روک تھام کے لیے، اس رجحانات کو روکنے کے لیے کیا کردار اپنا ادا کر سکتے ہیں؟ آپ کو میسج دیتے ہیں۔ یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ اس سوال کے تناظر میں اپنی رائے کیا پیش کروں گا، جب خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کا حل جو ہے وہ واضح طور پر بتا دیا ہے۔ اس سوال کے حل کے لیے ہر مسلمان کو، مرد عورت کو، سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 اور آیت نمبر 35 بما تفسیر پڑھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے حل بتا دیا ہے کہ اگر میاں بیوی میں کوئی ناچاکی ہو جاتی ہے یا کوئی ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ کوئی انبن ہوگی، ہماری زبان میں یوں کہہ لیں، تو اس میں حکم یہ ہے کہ آپ کے لڑکے کی طرف سے ایک حکم بنایا جائے، مینز کہ ان کی طرف سے کوئی ایک بڑا آدمی جس کی بات سنی جاتی ہو، مانی جاتی ہو، اور ایک لڑکی کی طرف سے ایک حکم بنایا جائے، مینز کہ جس کی بات کہی اور سنی اور مانی جاتی ہو، تو وہ آپس میں بیٹھ کے اس معاملے کو سلجھائیں، ان کی غلط فہمیاں دور کریں اور رشتوں کے اندر جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کریں، جو کہ شریعت کا منشا ہے۔ ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، آپ بھی مختصر یہ بتا دیں کہ تعلیمی ادارے بھی کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم دعا پہ جائیں گے۔ دیکھیں، جہاں تک ہمارے فارمل ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، ان کے اندر جو ماحول آج کے دور کے اندر بن چکا ہے، میری پوری سروس کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر گزری ہے، میں دیکھتا ہوں کہ یہ ہمارے اس خاندانی نظام کے لیے زہر قاتل ہے۔ جس طرح کا آزاد روی اور آزادانہ ماحول پیدا ہو چکا ہے، وہاں پر ہم اپنی کلاس کے اندر تو بچیوں کو یا لڑکوں کو کچھ تلقین کر سکتے ہیں،
لیکن جو ہی ہم کلاس روم سے باہر آتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ ہم ماحول جو دیکھتے ہیں اس کے اندر نہ ہماری نصیحت کا کوئی اثر محسوس ہوتا ہے، نہ جو ہے وہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ بچے اور بچیاں جن گھروں اچھے گھروں کے اچھے اقدار کے حامل گھروں کی ہوتی ہیں، اس کے باوجود وہاں پر جا کر ان کا ماحول یکسر بدل جاتا ہے، اور اس ماحول کی بنا پر وہ جس وقت اپنی عمر کے اس مرحلے تک پہنچتے ہیں جس وقت وہ ایک بندھن کے اندر، نکاح کے بندھن کے اندر بنتے ہیں، تو وہ آزاد روی اور آزاد خیالی جو پیدا ہو چکی تھی وہ جو ہے وہ پھر اپنا سر اٹھا لیتی ہے، جس کی بنا پر جو ہے یہ ہمارے معاشرے کے اندر فساد اور خاندانی نظام جو ہے وہ بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ نقصان یقینی طور پہ ہمیں پورے معاشرے کو اٹھانا پڑتا ہے۔ پروفیسر صاحب دعا کرواتے ہیں اختتام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ مولا کریم، ہمارے آج کے اس پروگرام کے اندر جو تیرے دین متین کی تعلیمات کے حوالے سے بیان جو کچھ کیا گیا، ہم سب کا یہاں پر شریک ہونا، بیان کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم، ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر یہ جو طلاق اور اس طرح کی جو فساد کی صورتیں پیدا ہو چکی ہیں، خاندانی نظام کے اندر ان کو ختم فرما دے اپنی رحمت سے۔ مولا کریم، تیرا وعدہ ہے کہ تیری رحمت سے یہ بندھن ہوتے ہیں اور یہ مکمل ہوتے ہیں، پایا تکمیل کو پہنچتے ہیں۔ اپنی رحمت ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے خاندانوں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ملک کے اندر اور پورے عالم اسلام کے اندر اپنی رحمت کی بارش نازل فرما، اور ہمارے یہ تمام دینی اور دنیاوی مسائل ان کے اندر ہماری دستگیری فرما اور ان سے نکلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، عالم اسلام پر اپنی رحم و کرم نازل فرما، اپنے فضل و کرم سے عالم اسلام کو اتحاد و اتفاق عطا فرما، ہمیں اپنے دشمنوں کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرما، بالخصوص ہمارے فلسطین کے مسلمان بھائی بہنیں، بچے، بوڑھے، جوان جو شہید ہو چکے اپنی آزادی کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، مولا کریم ان کی شہادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ان کے لیے آزادی کی راہیں آسان فرما دے۔ مولا کریم، امت مسلمہ کو اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے ساتھ دامیں درمیں قدمیں سخنے ہر طرح کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ہمارے گھروں کے اندر خیر و برکت عطا فرما، دین دنیا کے تمام امور میں ہمارے لیے آسانیاں عطا فرما، ہم سب کو، ہمارے اعزاء و اقربا کو، کل امت مسلمہ کو ہر طرح کی ناگہانی آفات، بلیات، حادثات، اموات سے محفوظ فرما، دین دنیا کے اندر خیر برکت عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ رمضان مبارک کی ان بابرکت ساعتوں کے صدقے سے مولا کریم اس ماہ مبارک کو پوری امت کے لیے رحمتوں اور فضل و کرم کا ذریعہ بنا دے، اور اس ماہ مبارک کی برکات کے صدقے سے امت مسلمہ کو غلبہ و سرفرازی نصیب فرما۔ وَأَفْوِضُ أَمْرِي وَأَمُورَكُمْ إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ برحمتك يا رب۔ آمین ثم آمین، الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، یہاں پر سحر ٹرانسمیشن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی وقت افطار۔ اللہ حافظ۔